पंजाब के दरियाओं में पानी की सतह मुसलसल बुलंद। शादरा में कामरान पार्क और करीबी आबादियों में पानी घरों तक आ गया। फर्रुखाबाद में 2 से 3 फुट पानी जमा। मकीनों ने कीमती सामान छतों और दीगर महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया। दरियाए रावी से मुल्हिका मजीद आबादियों को भी खतरा। पंजाब में दरिया किनारे आबाद बस्तियां उजड़ गईं। किसी का घर, किसी का खेत, किसी की जिंदगी भर की कमाई सब पानी में डूब गया। फसलें बर्बाद और मकानात डूब गए। हजारों अफराद की नकल मकानी। सैकड़ों लोग खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर। मवेशियों के लिए चारा भी नापैद हो गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ का वजीर आला पंजाब के हमरा सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा। पानी में डूबे अजला का फजाई जायजा लिया। वजीर आजम को तुर्क सदर का टेलीफोन। सैलाब से नुकसान पर इजहार अफसोस। तैयब उर्दवान ने कहा, तुर्की सैलाब मुतासरीन की हम मुमकिन मदद के लिए तैयार है। और कराची में शदीद बारिशों और अर्बन फ्लडिंग का खदशा। 30 अगस्त से 2 सितंबर तक कराची, ठट्ठा, सजावल, बदीन और थरपारकर में बारिशें मुतवक्के हैं। शदीद बारिशों से कराची में अर्बन फ्लडिंग का खदशा है। NDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का शाहदरा का दौरा। कश्ती में सवार होकर दरियाए रावी में सैलाबी सूरत हाल का जायजा लिया। कहा, मानसून के दौरान पंजाब में गैर मामूली बारिशें हुई। नारोवाल पूरा पानी में डूबा हुआ है। बरवक्त इक़दामात से बड़े जानी नुकसान से बच गए। ये बात काबिल इत्मीनान है कि हुकूमती गफलत से कोई जान नहीं गई। पंजाब हुकूमत सैलाब मुतासरीन के नुकसानात का अजाला करेगी। पानी को महफूज बनाने के लिए हमें इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना होगा। कुछ फैसले सियासत से बालातर होकर करना होंगे। सैलाब के पानी को महफूज बनाकर ज़राअत के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। वजीराबाद, खानकी, कादराबाद और इसके साथ के इलाके बड़े नुकसान से महफूज रहे। पानी अब उतर रहा है। विफाकी वजीर इत्तलात अता तारर कहते हैं, बरवक्त और मजबूत कोशिशों के बायस जानी नुकसान कम हुआ। सैलाब मुतासरीन को उनके माली नुकसान का मुआवजा अदा किया जाएगा। आबी गुजरगाहों पर अब तामीरात की इजाजत नहीं होगी। आबी गुजरगाहों पर तामीरात गैर कानूनी है, उनका मुआवजा अदा करना मुमकिन नहीं। DG PDMA इरफान काठिया का कहना है, अगले 4 से 6 घंटे पानी का दबाव बढ़ेगा। रावी में पानी का बहाव तेज है। इतराब की आबादी खाली करा ली गई। चिन्योट और झंग में पानी का बहाव बढ़ने का खदशा। कहीं पर बंद तोड़ने की जरूरत पड़ी तो तोड़ेंगे। महकमा दाखिला पंजाब ने लोधरा में भी फौज तलब कर ली। तर्जुमान का कहना है, पाक फौज के दस्तों को इमदाद और इंसानी जहानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तलब किया गया है। मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। इससे कबल लाहौर, कसूर, सियालकोट, फैसलाबाद, नारोवाल, ओकाड़ा, सरगोधा और हाफिजाबाद में फौज तलब की गई थी। पाक फौज का सरगोधा के इलाके में रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन। सैलाब में घिरे अफराद की महफूज मकामात पर मुंतकिली। मेडिकल कैंप्स में मुतासरीन को मुफ्त तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है। पाकिस्तान रेंजर्स पंजाब भी इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ। सुलेमानकी में रेस्क्यू ऑपरेशन। 55 अफराद और 150 मवेशियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया। पाक फौज मुश्किल की इस घड़ी में अवाम के शाना बशाना खड़ी है। हमें डैम बनाना होंगे, जहां जरूरी हो वहां डैम बनाएंगे ताकि पानी की शक्ल में अजाब रहमत बन जाए। वजीर आला KP अली अमीन गंडापुर का तकरीब से खिताब। कहा, कल एक दुकानदार ने बताया 1 करोड़ रुपए नुकसान हुआ, 5 लाख रुपए मिले। मैं कहता हूँ शुक्र करो, पहले आपको 5 लाख भी नहीं मिलते थे। मुआवजों को हमने डबल किया। वजीर आला KP ने कहा, सैलाब से नुकसानात पर दुख हुआ। पंजाब के अवाम की तकलीफ हमारी तकलीफ है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पंजाब के भाइयों के साथ खड़ी है। जहां जरूरत पड़ी पंजाब से भरपूर ताउन करेंगे। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों के निशाने पर है। मुस्तकबिल का हर मंसूबा माहौलियाती पहलू मद्देनजर रखकर बनाना होगा। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं, मानसून का नया सिलसिला खतरनाक हो सकता है, हमें तैयार रहना होगा। कौम तकसीम से बालातर होकर सैलाबी बहरान का मुत्तहिद होकर मुकाबला करे।
اتحاد کی طاقت سے پہلے بھی بحرانوں کا سامنا کیا، اب بھی سرخرو ہوں گے۔ شرجیل انعام میمن نے کہا، سندھ حکومت سیلابی صورتحال کو مانیٹر کر رہی ہے، اس وقت تک صوبے میں ہنگامی صورتحال نہیں ہے۔ ریلیف آپریشن کے لیے امدادی سامان مختلف جگہوں پر موجود ہے، ہر قسم کے نقصان سے بچنے کے لیے ہم تیار ہیں۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے سرکاری افسران کو 23 ارب 68 کروڑ کے کیش ٹرانسفر کا انکشاف۔ پبلک اکاؤنٹس کی ذیلی کمیٹی نے ایف آئی اے کو افسران کے خلاف کارروائی کا حکم دے دیا۔ نقد لینے والے گریڈ 16 سے 22 تک کے افسران کے خلاف کرمنل کارروائی کی جائے گی۔ کمیٹی نے کیش لینے والے گریڈ 15 تک کے ملازمین سے بھی رقم ریکور کرنے کی ہدایت کی۔ کنوینر کمیٹی معین عامر پیرزادہ نے کہا، رقم لیتے ہوئے افسران کو شرم نہیں آئی، کیش لینے والے یہ افسران نوکریوں سے فارغ ہونے چاہیے۔ سرکاری اہلکار پر تشدد کا الزام، صوبائی وزیر سعید غنی کے بھائی فرحان غنی اور دیگر ملزمان کی اے ٹی سی میں پیشی۔ کراچی کی انسداد دہشت گردی عدالت نے ملزمان کو 30 اگست تک جسمانی ریمانڈ پر پولیس کی تحویل میں دے دیا۔ عدالت کا تفتیشی افسر پر اظہار برہمی، کہا، بتائیں کیا پروگریس ہے، ابھی تک کچھ نہیں کیا تو 3 دن میں کیا کریں گے؟ کہاں ہیں سی آئی اے، ایس آئی یو، کیا سب مر گئے؟ مدعی گواہ پیش نہیں کر رہا تو کیا تم اس کے ملازم ہو؟ اس کیس کے بعد کیا آپ ڈی ایس پی بن جائیں گے؟ آپ لوگوں کو صرف عام آدمی کو تنگ کرنا آتا ہے۔ آئندہ سماعت پر ہر صورت پیش رفت رپورٹ طلب کر لی۔ بانی پی ٹی آئی نے 7 مقدمات میں ضمانت کی درخواست دائر کر دی۔ راولپنڈی کی انسداد دہشت گردی عدالت نے درخواستیں پیر کو سماعت کے لیے مقرر کر دی۔ بانی پی ٹی آئی پر جلاؤ گھیراؤ، سازش اور قتل کے منصوبے سے متعلق سنگین الزامات ہیں۔ جناح ہاؤس حملہ کیس میں بانی پی ٹی آئی کے بھانجے شیر شاہ کا جوڈیشل ریمانڈ منظور۔ لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت نے جسمانی ریمانڈ کی استدعا مسترد کر دی۔ شیر شاہ نے ضمانت کی درخواست دائر کر دی۔ وکیل نے موقف اپنایا، ملزم کو سیاسی بنیادوں پر مقدمے میں ملوث کیا گیا۔ ویڈیو میں نظر آنے سے کوئی جرم ثابت نہیں ہوتا، شیر شاہ کو ضمانت پر رہا کیا جائے۔ بیرسٹر گوہر قانون و انصاف سمیت 3 کمیٹیوں سے مستعفی۔ پی ٹی آئی کے چیف ویپ ملک عامر ڈوگر بھی تمام کمیٹیوں سے مستعفی۔ پی ٹی آئی کے 18 ارکان قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹیوں سے مستعفی ہو چکے۔ پی ٹی آئی ارکان 34 قائمہ کمیٹیوں کا حصہ ہیں۔ بانی نے ارکان کو استعفوں کی ہدایت کی تھی۔ چارلز گڈمین نے امریکی کونسل جنرل کراچی کا عہدہ سنبھال لیا۔ چارلز گڈمین کی وزیر اعلیٰ سندھ سے ملاقات۔ مراد علی شاہ نے کہا، سندھ حکومت کا آپ کے ساتھ مکمل تعاون رہے گا۔ سندھ ثقافتی اعتبار سے عظیم صوبہ ہے۔ سندھ کے عوام 5000 سالہ قدیم تہذیب کے وارث ہیں۔ امریکی کونسل جنرل نے کہا، سندھ کے ثقافتی ورثے کا دورہ کروں گا۔ کراچی اچھے کھانوں کے باعث مشہور ہے۔ چارلز گڈمین سینئر امریکی سفارتکار اور وسیع عالمی تجربے کے حامل ہیں۔ نیوزی لینڈ، کوسووو، پیرو، لیٹویا، پاکستان، ارجنٹائن اور جارجیا میں سفارتی خدمات انجام دے چکے ہیں۔ چارلز گڈمین کا عزم امریکہ اور پاکستان کے باہمی تعلقات کو مزید مضبوط بنانا ہے۔ کراچی میں 20 اگست کی بارش میں بجلی کی بندش سے ججوں، سینئر افسران اور اہل خانہ کو مشکلات کا سامنا رہا۔ سندھ ہائی کورٹ طلبی پر سی ای او کے الیکٹرک اور دیگر افسران پیش۔ بجلی کے بریک ڈاؤن اور ججوں کو پیش آنے والی مشکلات پر معذرت کر لی۔ علاقوں میں تعینات افسران کے نمبر اور نام فراہم کر دیے۔ کہا، آئندہ ایسا نہیں ہوگا، جو کوتاہی میں ملوث پائے گئے ان کے خلاف کارروائی ہوگی۔ عدالتی نوٹس میں کہا گیا تھا، بجلی کی بندش کے دوران کے الیکٹرک افسران سے بھی رسپانس نہیں ملا، افسران نے نمبر بند کر دیے تھے۔ کراچی میں فلاور ملز مالکان نے آٹے اور میدے کی قیمتوں میں من مانا اضافہ کر دیا۔ آٹے کی فی کلو قیمت میں 20 سے 30 روپے اضافہ کر دیا گیا۔ چیئرمین ہول سیل گروسرز کے مطابق ہول سیل میں فائن آٹے کی فی کلو قیمت 95 روپے تک پہنچ گئی۔ کمشنر نے فائن آٹے کی قیمت 78 روپے مقرر کی تھی۔ چکی کے آٹے کی قیمت میں 30 روپے فی کلو اضافہ، نئی قیمت 120 روپے ہو گئی۔
کراچی میں انٹر بورڈ میں نتائج تبدیلی کی تحقیقات، اینٹی کرپشن نے طلبہ کو رات 12:30 بجے بلا لیا۔ والدین کا کہنا ہے طالبات کو بھی رات گئے تفتیش کے لیے بلایا گیا۔ 2022 کے 12ویں جماعت کے نتائج میں تبدیلی کی تحقیقات 1.5 سال سے جاری ہیں۔ تحقیقات میں 2 سابق چیئرمین اور 2 ناظم امتحانات پر مقدمہ درج کیا گیا تھا۔ 1.5 سال میں اینٹی کرپشن کوئی الزام ثابت نہ کر سکی۔ طلبہ سے براہ راست تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا۔ طلبہ ایم ڈی کیٹ اور NAD کے ٹیسٹ پاس کر کے گریجویشن میں زیر تعلیم ہیں۔ گورنر سندھ سے سندھ جوڈیشل اکیڈمی کے تربیتی پروگرام کے 40 ججز کی ملاقات۔ کامران ٹسوری نے ججوں کو گورنرز انیشیٹو کا دورہ کرایا۔ گورنر سندھ نے کہا آپ قاضی وقت ہیں، آپ پر بڑی ذمہ داری ہے، فیصلے میں تاخیر عوام میں مایوسی کا باعث بنتی ہے۔ گورنر ہاؤس میں 50,000 نوجوان مفت IT کورس مکمل کر چکے، لاکھوں خاندانوں کو راشن اور طلبہ کو لیپ ٹاپ فراہم کیے گئے۔ امید کی گھنٹی نوجوانوں کے خواب اور مواقع کی علامت ہے۔ راولپنڈی کے تھانہ دھمیال کی حدود میں قبر سے 7 سالہ بچی کی میت نکال لی گئی۔ بچی کا 26 اگست کو انتقال ہوا۔ خالد کالونی قبرستان میں تدفین کی گئی۔ ورثاء کے مطابق تدفین کے اگلے روز قبر کھلی ملی۔ علاقہ مکینوں کا اعلی حکام سے واقعے کی تحقیقات کا مطالبہ۔ متوفی بچی کے والدین نے پولیس کو درخواست دے دی۔ لاہور میں مبینہ پولیس مقابلہ، رائے میں 30 روپے کے تنازع پر 2 بھائیوں کے قتل میں ملوث ملزمان اویس اور شہزاد ساتھیوں کی فائرنگ سے مارے گئے۔ CCD چوم دونوں گرفتار ملزمان کو نشاندہی کے لیے رائے لے کر گئی تھی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے جرمن وزیر خارجہ کا رابطہ، 2 طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال، خطے کی صورتحال پر بھی بات چیت کی۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے دونوں وزراء خارجہ نے اعلیٰ سطح روابط کی اہمیت پر زور دیا، تعاون مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کیا۔ پاکستان ہمیشہ سے امن کا داعی رہا ہے، ہر قسم کی دہشت گردی کی مذمت کرتے ہیں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی برطانوی ہائی کمشنر جین میریٹ سے ملاقات میں گفتگو، کہا برطانیہ ترقی کے سفر میں پاکستان کا اہم شراکت دار ہے، باہمی مفاد کے تمام شعبوں میں 2 طرفہ تعاون کو فروغ دینا چاہتے ہیں۔ ملاقات میں دہشت گردی اور منشیات کے خلاف اشتراک بڑھانے پر بات چیت۔ جین میریٹ نے پاکستان میں سیلاب اور بارشوں سے انسانی جانوں کے ضیاع پر افسوس کا اظہار کیا۔ روس کا یوکرین کے دارالحکومت کیف پر بڑا فضائی حملہ، 18 افراد ہلاک، 48 زخمی ہو گئے، متعدد کی حالت تشویشناک۔ یوکرینی حکام کا کہنا ہے 7 اضلاع میں 20 سے زائد مقامات کو 600 ڈرون اور 31 میزائل سے نشانہ بنایا گیا، کئی عمارتیں تباہ، کچھ کو جزوی نقصان پہنچا۔ فضائی دفاعی نظام نے بیشتر حملوں کو ناکام بنایا۔ یوکرینی صدر اور یورپی یونین نے حملوں کی شدید مذمت کی۔ غزہ میں اسرائیلی فوج کی درندگی، مزید 50 فلسطینی شہید کر دیے۔ القسام بریگیڈ کے جوابی حملے میں متعدد صہیونی فوجی بھی ہلاک۔ غزہ میں غذائی قلت سے 2 بچوں سمیت مزید 4 افراد انتقال کر گئے۔ مسیحی برادری کے روحانی پیشوا پوپ لیو نے بھی فوری جنگ بندی کا مطالبہ کر دیا۔ امریکی صدر ٹرمپ غزہ سے متعلق آج اہم اجلاس کی صدارت کریں گے۔ سلامتی کونسل میں مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر اجلاس، اسرائیل سے فوری جنگ بندی اور بلا روک ٹوک امداد کی فراہمی کا مطالبہ۔ پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار نے کہا سلامتی کونسل تماشائی نہ بنے، اسرائیلی اقدامات بین الاقوامی قوانین کی صریحاً خلاف ورزی ہیں۔ غزہ میں معصوم بچوں کا قتل اور فاقہ کشی اب بند ہونی چاہیے۔ آسٹریلوی کرکٹر عثمان خواجہ مظلوم فلسطینیوں کی حمایت اور صہیونی مظالم کے خلاف پھر بول پڑے، کہا پارلیمنٹ میں غزہ کے حالات پر بات کروں گا، بطور آسٹریلوی اور سب سے بڑھ کر بطور انسان حق کے لیے کھڑا ہونا چاہیے۔ غزہ میں مظالم رکوانے اور امدادی سامان کی فراہمی کی اجازت دینے تک اسرائیل پر پابندیاں عائد کی جائیں۔ اور شارجہ میں ٹرائی سیریز کی ٹرافی کی رونمائی، کپتان سلمان علی آغا، راشد خان اور محمد وسیم نے ٹرافی کے ساتھ فوٹو سیشن کرایا۔ سیریز کا پہلا میچ کل پاکستان اور افغانستان کے درمیان کھیلا جائے گا۔ تینوں ٹیمیں ایک دوسرے سے 2-2 میچ کھیلیں گی۔ ٹاپ 2 ٹیموں کا فائنل 7 ستمبر کو ہوگا۔